अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे इस इल्मी कोर्स में आप सबका इस्तकबाल है। आज इस कोर्स की 18वीं नशिस्त है। इस नशिस्त में हम आपके सामने या अल्लाह अगर तू चाहता है तो मुझे बख्श दे कहने की शरई हैसियत, गुरूर व तकब्बुर के तौर पर अल्लाह ताला पर कसम डालने, ज़ी रूह और गैर ज़ी रूह की तस्वीर कशी करने पर गुफ्तगू करेंगे बिइज़्निल्लाहिल वाहिदिल अहद। या अल्लाह अगर तू चाहता है तो मुझे बख्श देना, बख्श दे कहना दुरुस्त नहीं है, बल्कि अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली इन शिअता कहने से कमाल तौहीद वाजिब में कमी आ जाती है। यानी अगर कोई बंदा ये कहे कि या अल्लाह अगर तू चाहता है तो मुझे बख्श दे, ये कहने से कमाल तौहीद वाजिब में कमी आ जाती है। इसलिए इंसान को चाहिए कि जब भी अल्लाह ताला से सवाल करे तो बेपरवाही और तकब्बुर का इजहार करने के बजाय मुहताज और फ़कीर बनकर पूरे अज़्म व जज़्म और इंतहाई अज्ज़ व इंकिसार के साथ सवाल करे। हदीस अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यक़ुल अहदुकुम अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली इन शिअत अल्लाहुम्मा अरहमनी इन शिअत लियअज़िम अल-मसअला फ़इन्नल्लाह ला मुक्रिह लह। सही बुखारी और सही मुस्लिम। तुम में से कोई यूँ दुआ ना करे कि या अल्लाह अगर तू चाहता है तो मुझे बख्श दे, या अल्लाह तू चाहता है तो मुझ पर रहम फरमा, बल्कि अल्लाह ताला से पूरे वसूख से सवाल करे, पूरे वसूख से सवाल और दुआ करे, क्योंकि कोई अल्लाह ताला को मजबूर करने वाला और उस पर दबाव डालने वाला नहीं है। सही मुस्लिम में है, वलियुअदिम अर्रग़बत फ़इन्नल्लाह ला यतआज़मुहु शैउन अअताह। और चाहिए कि वो खूब रग़बत और तवज्जो के साथ दुआएं करें, क्योंकि कोई चीज़ अता करना अल्लाह ताला के लिए कुछ मुश्किल नहीं। बंदा पर हराम है कि वो इस तरह दुआ करे, या अल्लाह अगर तू चाहता है तो मुझे बख्श दे, या अल्लाह अगर तू चाहता है तो मुझ पर रहम व करम फरमा, क्योंकि इस तरह कहने से कमाल तौहीद वाजिब में कमी आ जाती है। अलबत्ता बीमार पुरसी के मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो ये साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला बाअस तहूरुन इंशाअल्लाह कहा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला बाअस तहूरुन इंशाअल्लाह कहा करते थे, तो इसका मतलब हरगिज़ बेयकीनी नहीं था, क्योंकि ये कलिमात सिरे से दुआ ही नहीं बल्कि ख़बर और इत्तला है कि अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो ये बीमारी गुनाहों से पाक कर देने का ज़रिया होगी। गोया दुआ में पुख्तगी और यकीन के साथ इस बात का कोई ताल्लुक़ नहीं है। दुआ करते वक्त अल्लाह ताला के बारे में कबूलियत का मुकम्मल यकीन हो और सिद्क़ दिल से दुआ मांगी जाए, क्योंकि अल्लाह ताला किसी गाफिल और लापरवाह दिल की दुआ कबूल नहीं फरमाता। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उदउल्लाह व अंतुम मूक़िनून बिल इजाबह वअलमू अन्नल्लाह ला यस्तजीबु दुआ मिन क़ल्बिन गाफ़िलिन लाहिन। ये रिवायत तिरमिज़ी और हाकिम के अंदर है और रिवायत हसन है। अल्लाह से मांगो तो कबूलियत के यकीन से मांगो। ये याद रखो, अल्लाह ताला किसी गाफिल और लापरवाह दिल की दुआ कबूल नहीं फरमाता। इसके बाद हमारे साथ दूसरा मौजू है ताल्ली, तकब्बुर और गुरूर के तौर पर अल्लाह की कसम खाना, अल्लाह ताला पर किसी किस्म का हक़ साबित करना और ये समझना कि अल्लाह ताला वही फ़ैसला करेगा जो मेरा है। ये सब तौहीद के मुनाफी है। अल्लाह ताला पर कसम डालने की दो किस्में हैं। पहली किस्म हराम है। उसकी सूरत ये है कि तकब्बुर और गुरूर के तौर पर अल्लाह ताला पर कसम डाले कि अल्लाह ताला उस शख्स की चाहत के मुताबिक फ़ैसला करे। मसलन यूँ कहे
کہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو وہ چیز نہ دے، یا یوں کہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص پر رحم نہ کرے وغیرہ۔ اس قسم کی قسم خانے سے توحید واجب کے کمال کی نفی ہو جاتی ہے۔ اس قسم کی قسم سے توحید واجب کے کمال میں کمی آ جاتی ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اصل توحید کے منافی ہو۔ چنانچہ یہ بھی ممکن ہے کہ اصل توحید کے منافی ہو جب قسم اٹھانے والا یہ عقیدہ رکھے کہ اس کے رب پر اس قسم کا اثر ہوتا ہے، چنانچہ اس کا رب اس کی قسم کے موافق فیصلہ کرتا ہے۔ اس طرح کا عقیدہ رکھنا اصل توحید کے منافی ہے اور یہ حرام ہے۔ اور اس کی حرمت کی دلیل جندب بن جنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدث ان رجل قال والله لا يغفر الله لفلان وان الله تعالى قال من الذي يتألى علي الا اغفر لفلان فاني قد غفرت لفلان واحبطت عملك رواہ مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی نے کہا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ فلاں شخص کی مغفرت نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کون ہوتا ہے جو میری قسم کھا رہا ہے کہ میں فلاں کی مغفرت نہیں کروں گا، میں نے اس کی مغفرت کر دی اور تیرے یعنی قسم اٹھانے والے کے اعمال ضائع کر دیے ہیں، برباد کر دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر قسم ڈالنے کی دوسری قسم جائز ہے۔ بندہ آز رہے عاجزی و انکساری کسی ایسے معاملے میں جو واقع ہو چکا ہو یا مستقبل میں واقع ہونے والا ہو اللہ تعالیٰ پر قسم اٹھائے تو یہ جائز ہے، کیونکہ ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ پر حسن ظن کیا جاتا ہے، جیسا کہ انس بن نضر کی حدیث میں ہے ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لابرہ، رواہ الشیخان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے بعد محبوب و مقبول بندے ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر قسم ڈالیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا فرماتا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حلف اٹھایا تھا کہ ربیع بنت النضر کا دانت نہیں توڑا جائے گا، چنانچہ اس نے کہا والذی بعثک بالحق لا تکثر ثنیتها، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا اس کا دانت نہیں توڑا جائے گا۔ بس اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم کو پورا فرمایا، وہ اس طور پر کہ قوم کے لوگ قصاص معاف کر دیے اور قصاص کے بغیر ہی راضی ہو گئے۔ اسی طرح کمال توحید کے منافی اعمال میں سے ایک عمل ذی روح کی تصویر کشی بھی ہے۔ جاندار کی تصویر لینا حرام ہے، جبکہ بے جان یعنی پیڑ پودے وغیرہ کی تصویر کشی کرنا جائز ہے۔ اس کی دلیل حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صور صورة فی الدنیا کلف یوم القیامة ان ينفخ فیہا الروح ولیس بنافخ، رواہ الشیخان۔ جس نے دنیا میں کوئی تصویر بنائی اسے قیامت کے دن اس تصویر میں روح پھونکنے کا حکم دیا جائے گا، مگر وہ اس میں روح ہرگز نہ پھونک سکے گا۔ جانداروں کی تصویر بنانا مذموم عمل ہے، اس کے چند اسباب ہیں۔ ان میں سے پہلا سبب کیا ہے؟ پہلا سبب تصویر اور مجسمہ سازی شرک ہے، کیونکہ مصور یا عکاس اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں اپنے آپ کو شریک ٹھہراتا ہے، اس لیے کہ مجسمہ اور تصویر سازی اللہ تعالیٰ کے افعال میں سے ہے، نیز اللہ تعالیٰ کے نیک ناموں میں سے ایک نام المصور بھی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر میں ارشاد فرمایا الخالق البارئ المصور، وہی اللہ ہے پیدا کرنے والا، وجود بخشنے والا، صورت بنانے والا۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفتوں میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ صورت بناتا ہے، جیسا کہ سورہ آل عمران میں رب کا ارشاد ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، سورہ آل عمران آیت نمبر 6، وہ ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جس طرح کی چاہتا ہے بناتا ہے۔ تصویر اور مجسمہ سازی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کے اسباب اور وسائل میں سے ایک سبب ہے۔ بہت سے مشرکین تصاویر اور مجسموں کی وجہ سے شرک میں مبتلا ہوئے، اسی لیے جاندار کی تصویر کشی کرنا کمال توحید کے منافی ہے۔ جاندار کی تصویر اور مجسمہ سازی کرنے والا بڑا ظالم ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہ عز وجل ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة او ليخلقوا حبة او شعيرة رواہ الشیخان۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو میری تخلیق جیسے تخلیق کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے لوگ ایک ذرہ، ایک دانہ یا ایک جو ہی بنا کر دکھلائیں۔ جب تصویر بنانے والا ایک بت کی تصویر بناتا ہے تاکہ لوگ اس کی پوجا پاٹ کرے، جیسے ایک بت بنانے والا بت کی تصویر اس لیے بناتا ہے تاکہ اس کی عبادت کی جائے، یا عیسائی کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر بناتا ہے تاکہ لوگ اس کی پوجا کرے، تو یہ عمل شرک اکبر ہے، اور شرک اکبر انسان کو ملت اسلامیہ سے خارج کر دیتا ہے۔ اگر کوئی مصور تصویر بنائے اور یہ سمجھے کہ میری تصویر، میری بنائی ہوئی فلاں چیز کی تصویر اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز سے زیادہ بہتر اور خوبصورت ہے، تو یہ کفر ہے اور شرک اکبر ہے، جس سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اگر مصور کوئی تصویر بنائے اور یہ سمجھے کہ اس کی بنائی ہوئی تصویر اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز سے زیادہ خوبصورت ہے، یا اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز کی مشابہت ہے، اسی طرح ہے، تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے، اور اگر ایسا شخص بغیر توبہ کے فوت ہو جائے تو قیامت کے دن اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہوگا۔ اگر رب نے چاہا تو اس کو اس کے گناہ کے باقدر عذاب دے کر اس کو جنت میں داخل کرے گا، ورنہ تو اللہ تعالیٰ اگر چاہا تو اس کو بغیر عذاب دیے بھی معاف کر سکتا ہے۔ اگر مصور تصویر بنانے والا بغیر توبہ کے مر جائے تو اس کے انجام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کل مصور فی النار یجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جہنم رواہ مسلم۔ ہر مصور جہنم میں جائے گا، اس کی بنائی ہوئی ہر تصویر کے بدلے میں ایک جان بنائی جائے گی جس کے ذریعے سے اس مصور کو جہنم میں عذاب دیا جائے گا۔ تصویر کشی کرنے والوں کو پیش نظر حدیث سے سبق لینا چاہیے اور اس سے اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم احيوا ما خلقتم رواہ الشیخان۔ ان تصویر بنانے والوں کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تم اسے زندہ کرو۔ غیر ضروری تصویروں کو مٹا دینا واجب اور ضروری ہے۔ ابو الحیاج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث میں ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا الا ابعثک علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدعن قبرا مشرفا الا سویتہ ولا صورتا فی بیت الا طمستها رواہ مسلم۔ کیا میں تمہیں اس کام پر نہ بھیجوں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا؟ وہ یہ کہ تم کسی گھر کے اندر تصویر کو مٹائے بغیر اور کسی بلند قبر کو زمین کے برابر کیے بغیر نہ چھوڑنا۔ یہ روایت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ بلا ضرورت جاندار کی تصاویر گھر میں داخل نہ کیا جائے، چنانچہ جس نے بلا ضرورت تصاویر اور مجسموں کو گھروں میں داخل کیا وہ گنہگار ہوگا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا صورہ رواہ الشیخان۔ رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا اور تصویر ہو۔ تصاویر سے متعلق چند ضروری مسائل۔ بلا ضرورت جاندار کی ہر قسم کی تصویر، چاہے اس کا عکس ہو یا نہ ہو، چاہے وہ ہاتھ سے بنائی گئی ہو یا عکاسی فوٹوگرافر کے ذریعے بنائی گئی ہو، سب کے سب حرام ہے، کیونکہ اس سلسلے میں جو احادیث وارد ہیں عام ہیں اور ہر قسم کی تصاویر کو شامل ہیں۔ اگر تصویر کا سر کا حصہ کاٹ دیا جائے تو ایسی تصویریں گھر میں رکھنا جائز ہے۔ حدیث جبریل علیہ السلام میں ہے فَمُرْ بِرَأْسِ التِّمْثَالِ الَّذِي فِي الْبَيْتِ يُقْطَعْ، گھر میں جو تصویر ہے اس کا سر کاٹ دیا جائے۔ یہ روایت مسند احمد کے اندر موجود ہے اور ابو داؤد ترمذی کے اندر موجود ہے، روایت صحیح ہے۔ اسی طرح سے
ذی روح کی تصاویر لینا بالاتفاق حرام ہے، علماء کرام کے سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تمام علماء کا اجماع ہے کہ جاندار کی تصویر لینا حرام ہے، ناجائز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بلا ضرورت ذی روح کی تصویر کشی کرنے سے ہمیں بچائے، تاکہ کل قیامت کے دن ہمیں اس عذاب کا سامنا نہ کرنا پڑے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان فرمایا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔